आई एम रियली सॉरी। आप रुकिए, मैं साफ़ कर देती हूँ। हमना अपने लिए ड्रीम ड्रेस लेने शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में आई थी। उस ड्रेस के लिए वो पिछले 3 महीनों से पैसे जमा कर रही। ड्रेस बाय करने के बाद उसने मिल्क शेक लिया। वो अपनी ही धुन में शॉप से बाहर निकली थी कि अचानक ही सामने से आने वाले अजहान से टकरा गई। सारा मिल्क शेक अजहान की वाइट शर्ट पर गिरा था। हमना ने बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रखा और अपनी चीख दबाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अजहान के माथे पर लातादाद पल पड़ गए। वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। उसके बाद उसका डेरे पर जाने का इरादा था। ये क्या बदतमीज़ी है। अजहान ने एक सरसरी नज़र उसके आम से हुलिये पर डाली। हमना ने वाइट कलर की सादा कमीज शलवार पहनी हुई थी। उसने बड़ी सी चादर सर पर ली थी और उसे संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मासूम सा चेहरा और खूबसूरत नए नकोश, वो बिलाशुबा बहुत हसीन थी और किसी को भी एक नज़र में अपना असीर बना सकती थी। लेकिन सामने खड़ा शख्स इतनी आसानी से किसी से मुतासिर होने वालों में से नहीं था। उसे हुस्न से ज़्यादा लोगों का अखलाक और किरदार मुतासिर करता था। मास्क में सूटेड बूटेड आदमी को देखकर हमना परेशान हो गई। अजहान की नीली रंग की आंखें उससे अजीब सी खौफ में मुब्तला कर रही थीं। उन आंखों में गुस्से के साथ साथ वहशत भी थी। एक लम्हे के लिए हमना बुरी तरह से गड़बड़ा गई और मासूमाना अंदाज से बोली, सर आई एम रियली सॉरी, आप रुकिए, मैं साफ़ कर देती हूँ। उसने बैग से टिश्यू निकालकर आगे बढ़कर अजहान की शर्ट को साफ करना चाहा, तो अजहान ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ा और नीचे की तरफ झटक दिया। हमना का चेहरा मारे शर्मिंदगी के लाल हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। अजहान को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। फिलहाल आप मेरे रास्ते से हट जाएं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अजहान ने काटदार अंदाज में उसे साइड पर होने के लिए कहा। हमना बुखलाते हुए जल्दी से बाईं जानिब हो गई। इससे पहले कि वो वहाँ पर खड़े अंकल से टकराती, अजहान ने उसके बाजू पर पकड़कर एक बार फिर से अपनी साइड पर खींचा। इस बार हमना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और ज़ोर से उसके सीने के साथ जा टकराई। अजहान ने शिद्दत ज़ब्त के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि वो लड़की ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अजहान कमाल पर्सनैलिटी का मालिक था। जहाँ कहीं भी जाता लोग उसके दीवाने हो जाते। वो अपनी बातों के सहर और अपनी पर्सनैलिटी के जादू से किसी को भी अपना दीवाना कर लेने की सलाहियत रखता था। लड़कियां उसे मुतासिर करने के लिए हर तरह से कोशिश करती, लेकिन वो किसी को भी कोई ख़ास अहमियत नहीं देता था। उसका अपना एक मयार था जिस पर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। हमना ने उसे दूर होने की कोशिश की तो फिर से उसका पाँव फिसल गया। अब की बार अजहान के माथे पर लातादाद पल पड़ गए। उसने गुस्से से हमना की बाजू दबोची और उसे अपने साथ खींचता हुआ साइड पर ले गया। हमना के तो सान खता हो गए। अजहान ने उसे साइड पर खड़ा किया और उंगली उठाकर धमकी आमेज अंदाज में कहा, मैं तुम जैसी औरतों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। दोबारा अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की या मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वह लंबे लंबे डग भरता हुआ शॉपिंग मॉल के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया। हमना काफ़ी देर तक उसी जगह पर ही खड़ी रही और अपनी सांसें हमवार करने की कोशिश करती रही। या अल्लाह, किस तरह का अजीब इंसान था ये। पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा शहजादा हो, और इसकी जुर्रत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। अजहान के जाने के बाद हमना उसे बातें सुना रही थी, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये कहने का वक्त था तब तो हमना की ज़बान उसके तालू के साथ चिपक गई थी और सिचुएशन ही इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो शॉपिंग बैग उठाकर तेज़ी से मॉल के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल आई। वो शख्स अभी भी पार्किंग एरिया में ही खड़ा था। हमना ने उसे इंतहाई गुस्से से घूरा और रिक्शा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। अजहान ने एक बार पलट कर देखा तो वही आंचल उसे लहराता हुआ नजर आया। उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। हमना वो ड्रेस चुपके से अपने कमरे में लेकर गई। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सौतेली बहनें वो ड्रेस देख लें और उसे छीन लें। हमना जब वो 5 साल की थी तो उसके बाबा का इंतकाल हो गया था। इद्दत के फ़ौरन बाद ही उसकी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। हमना को अपने साथ ले जाने की बजाय उन्होंने उसे मामू के दर पर फेंक दिया था। हमना ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल मामू के घर पर ही गुजारे थे, लेकिन फिर मुमानी को टेंशन होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की अपने हुस्न की वजह से उनके इकलौते बेटे को अपने जाल में फंसा ले।
انہوں نے اپنے سپوت رمیز کی آنکھوں میں ہمنا کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ہمنا کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ اگر کہیں گھومنے کے لیے جاتا تو اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتا۔ اس کے علاوہ بھی وہ واحد شخص تھا جو ہمنا کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتا تھا اور اس کے ہر دن کو ہی خاص بنانے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف ہمنا کی سگی امی نے دوسری شادی تو کر لی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ پچھتا رہی تھی، کیونکہ جس آدمی سے انہوں نے نکاح کیا تھا وہ حد سے زیادہ نکما تھا اور بہت سے لوگوں کے کہے کے مطابق وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ اس کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ ماہین بیگم نے ہمیشہ ان بچیوں کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اس دوران انہیں اپنی سگی بیٹی کی بھی یاد آتی۔ پھر جب ممانی جان نے ہمنا پر چوری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکالا تو وہ روتی ہوئی ماہین بیگم کے پاس آ گئی۔ تب انہوں نے اپنے شوہر سے کہہ کر بیٹی کو پاس رکھ لیا۔ ہمنا شروع سے ہی اپنا خرچہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ وہ پڑھائی میں حد سے زیادہ ذہین تھی۔ میٹرک کا امتحان جب اس نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو ہر طرف ہی اس کے چرچے ہونے لگے۔ اب اس کے پاس ٹیوشن کے بچے بھی پہلے سے زیادہ آنے لگے تھے۔ وہ ٹیوشن کے اخراجات سے ہی اپنے کالج کے خرچے اور اپنی ضروریات پوری کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی پر برڈن نہیں بنی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد اسے سب سے زیادہ مخالفت اپنی بہنوں سے ہی سہنی پڑی۔ وہ اس سے حد سے زیادہ جیلس ہوتی تھی اور ہر وقت ہی اسے تنگ کرتی رہتی۔ چونکہ وہ کالج کی طالبہ تھی، یہ بات بھی اس کی بہنوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے تو گھر میں آنے والے ٹیوشن کے بچوں کو بھی بھگانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اس نے محلے میں موجود آنٹی ببلی کی بیٹھک کو کرائے پر لے لیا، لیکن آنٹی ببلی نے اسے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ آج بھی جب وہ گھر واپس آئی تو باہر شور کی آواز سن کر ہمنا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی امی اور ستیلے باپ کی پھر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ ماموں کے گھر ہوتی تھی تو وہاں پر ممانی جان کے تانے اسے نہیں جینے دیتے تھے، اور اب یہ سب کچھ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے دروازے کے ساتھ کان لگا لیے تو دوسری طرف سے اسے اپنے باپ کی غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، اور میں اس کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ہمنا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، تم نے کبھی بھی اسے اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ تمہاری وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں ہی میں نے اسے اپنی ماں کے گھر پھینک دیا تھا، لیکن اب میں مزید اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گی۔ میری بیٹی ایک معذور آدمی سے شادی نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر ماہین بیگم نے بات ہی ختم کر دی، جبکہ دوسری طرف موجود ہمنا کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ تو کیا اس کا باپ اس کی ایک معذور آدمی سے شادی کروانا چاہتا تھا؟ یہ خیال اسے اندر ہی اندر کوڑے مار رہا تھا۔ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بہت سے خواب تھے۔ کالج ختم ہونے کے بعد اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے اس نے باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ اسے ایک آن لائن جاب بھی مل گئی تھی جو اسے اچھا پے کر رہے تھے۔ وہ یہ سب کچھ اس وجہ سے تو نہیں کر رہی تھی کہ آخر میں اس کو کسی معذور کے ساتھ بیاہ دیا جاتا۔ اپنی سگی ماں کی بات سن کر اس کے دل کو کافی حد تک تسلی ملی۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور دوبارہ سے بیڈ پر جا کر نیند دراز ہو گئی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر دوسری جانب موجود شخص کے لبوں پر دل فریب سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی ہو لٹل گرل؟ بھاری مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ ایک نظر اس نے اپنے برابر میں سوئی ہوئی سوتیلی بہن پر ڈالی جو اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی تھی۔ اس نے خوف کے مارے کال ہی کاٹ دی، لیکن اگلے کچھ سیکنڈ میں دوبارہ سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو دوسری جانب موجود شخص پھر سے دل فریب انداز سے مسکرا دیا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تمہیں شادی سے انکار کر دو۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنے کی غلطی کی تو تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ خوف کے مارے ہمنا کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ شخص کون تھا اور وہ کس قسم کے نکاح کی بات کر رہا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا کسی سے نکاح نہیں ہو رہا۔
हमना ने इंतहाई मासूमियत से उसकी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की। ये तो तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल, तुम्हारा बाप तो कुछ और ही सोच कर बैठा हुआ है। अपने बाप को इनकार कर देना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर उसने कॉल काट दी। हमना ने बौखला कर दोबारा से उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब वो नंबर बंद जा रहा था। वो गिरने वाले अंदाज में ज़मीन पर ही बैठ गई। न जाने उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। उसकी हंसती बसती ज़िंदगी में अचानक से ही ये भौचाल आ गया था। अगली सुबह जब वो नाश्ते की टेबल पर गई, तब भी उसकी शादी की ही बातें हो रही थी। वो नाश्ता किए बगैर ही कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी। थोड़ा सा दूर जाने के बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही हो। उसे पलटकर देखा तो वहां पर वही ब्लैक कलर की प्राडो खड़ी थी जो उसने अपने घर के दरवाजे के सामने देखी थी। उसे खौफ से थूक निकला। उसके गले में गिल्टी बनती हुई देखकर गाड़ी में बैठा हुआ शख्स दिल ही दिल में महसूस हो रहा था। उसे इस लड़की का घबराना और शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, और ये आदमी कौन है, क्यों ये मेरा पीछा कर रहा है। वो अपने आप से सवाल करने लगी। उसे चादर को मज़ीद मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। अब वो गाड़ी बहुत ही आराम से उसके साथ साथ चल रही थी। गाड़ी के शीशे ब्लैक थे। वो अंदर बैठे हुए शख्स को नहीं देख पा रही थी। डर के मारे हमना ने भागना शुरू कर दिया। फूली हुई सांसों के साथ जब वो कॉलेज पहुंची तो उसकी सहेलियां उसे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? यूं लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। निम्रा ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए लापरवाह अंदाज में कहा, तो वो अचानक से ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हमना ने उसे कल रात की फ़ोन कॉल और फिर आज के वाक़ये के बारे में बता दिया। अब की बार निम्रा को भी टेंशन होने लगी। वापसी में निम्रा ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, और खुदा का शुक्र था कि वापसी में ना तो वो गाड़ी थी और ना ही बाद में हमना को कोई फ़ोन कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ घर में मौजूद माहीन बेगम ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी को यहाँ से फरार कर देंगी। वो उसे मज़ीद किसी तकलीफ़ से दो चार नहीं करेंगी। उस रात जब वह हमना को घर से बाहर निकाल रही थी तो अचानक ही हमना के सौतेले बाप की आंख खुल गई। उन्होंने हमना को पकड़कर कमरे में कैद कर दिया, क्योंकि वो बड़ी बेगम साहिबा को ज़बान दे चुके थे। उन्होंने कुलसूम बेगम से वादा किया था कि वो हर हाल में अपनी बेटी की शादी उनके पोते से करवाएंगी। इसके बदले में कुलसूम बेगम उन्हें अच्छी खासी रकम दे रही थी। मुफ्त के माल को वो हाथों से निकलता हुआ नहीं देख सकते थे। पूरी रात हमना रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। माहीन बेगम को भी उनके शोहर ने ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। सुबह वो हमना को अपने साथ घसीटते हुए हवेली लेकर गए थे। उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारी माँ के लिए उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा, और इसके साथ साथ तुम्हें भी कोठे पर बेच दूंगा। वैसे भी वहाँ पर मुझे तुम्हारे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हमना सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतना घटिया निकलेगा। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। कुलसूम बेगम ने जब हमना को देखा तो उनके माथे पर लातादाद पल पड़ गए। ये तो खुद इतनी कमज़ोर सी है, ये मेरे पोते का ख्याल कैसे रखेगी। हमना ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो इस निकाह से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीद साहब ने कुलसूम बेगम को अपनी बातों में फंसा लिया, और फिर थोड़ी ही देर में हमना का एक माजूर शख्स से निकाह हो गया जो चलने फिरने से कासिर था। हमना को जब उसके कमरे में पहुंचाया गया तो वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हमना को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो खामोशी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। अजान अलवी ने अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते हुए नफरत आमेज लहजे में बोला, उंगलियां चटखाना बंद करो, मुझे ये आवाज़ पसंद नहीं। उसका लहजा हर तरह के जज्बे से आरी था। हमना को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो ये आवाज़ पहले भी सुन चुकी है। हमना ने फ़ौरन से उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो भूरे रंग की आंखें थीं। अजहान ने उस दिन कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया हुआ था। इसके दूर की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर थी और वो उसके लिए ब्लू कलर के लेंस यूज़ करता था, और उससे उसकी शख्सियत भी काफ़ी हद तक छुप जाती थी।
ماسک میں موجود اذہان اور اب ماسک کے بغیر اذہان دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ تھے، اس لیے ہم نہ پہچان نہ پائی۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ نیچے کی طرف جھٹک دیے اور گڑبڑاتے ہوئے بولی، "I'm really sorry، میں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔" اس نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تو اذہان اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ ابھی بھی اس نے سادہ سا ہی بلیک کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ "تم نے اس نکاح کے لیے حامی کیوں بھری؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ہاں مت کرنا، ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤگی۔" اب کی بار ہمنا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا، "تو کیا آپ وہ انسان تھے جس نے مجھے کال کی تھی؟" اذہان طنزیہ انداز سے مسکرا دیا، "زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ شادی بھی تم نے صرف پیسے کی وجہ سے کی ہے۔" ہمنا نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ "میں نے یہ سب کچھ اپنے ستیلے باپ کی وجہ سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ مجھے مجبوریاں سنانے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ نہ تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری رام کہانیاں سننے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اپنی زبان کو بند رکھنا ہوگا اور صرف اپنے کانوں کو کام میں لانا ہوگا، کیونکہ مجھے بحث کرنے والی عورتوں سے بھی شدید نفرت ہے۔ اور ہاں، مجھے اس کمرے میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ مجھ سے ذرا سی بھی بے ترتیبی برداشت نہیں ہوتی۔ اور اپنے اندر تھوڑے سے مورلز پیدا کرو۔ جوتوں کے ساتھ ہی تم کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی ہو، انہیں سائڈ پر اتارو۔" ہمنا ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ سخت مزاج تھا یا پھر اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا؟ ہمنا سمجھ نہیں پائی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا کر جوتے اتارنے لگی اور پھر سے اسی جگہ پر ہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ "آج کے بعد میرے سارے کام تم کیا کرو گی۔ مجھے کام چوری پسند نہیں، اور نہ ہی بہانے بنانے والے لوگ ایک آنکھ پاتے ہیں۔" ہمنا نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اس کے یوں فرما برداری سے ہر بات ماننے پر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ "چلو اب سب سے پہلے مجھ سے شروعات کرو۔" وہ اسے مزید زج کرتے ہوئے بولا۔ ہمنا سمجھ نہیں پائی اور بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ "کبڈ کھولو اور میرے کپڑے نکالو۔" اسے حکم سناتا ہوا خود اطمینان سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ ہمنا نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً سے الماری سے اس کی بلو کلر کی شرٹ نکالی، جس پر اذہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ "کیا میں نے تمہیں یہ ڈریس نکالنے کے لیے کہا ہے؟" ہمنا نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا اور وہ شرٹ واپس الماری میں ہی ٹانگ دی، اور پھر اذہان کے حکم کے مطابق اس نے وائٹ کلر کی ایک شرٹ نکالی۔ وہ اس نے خاموشی سے بیڈ کے اوپر جا کر رکھ دی۔ "اب میری شرٹ کے بٹن کھولو۔" ہمنا کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہوا تھا اور اب اس سے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کر رہا تھا۔ اسے یوں خاموش کھڑا دیکھ کر اذہان نے پھر سے اسے سخت الفاظ سے پوچھا، "کیا میں تم سے فارسی میں بات کر رہا ہوں؟ جو کہا ہے وہ کرو۔" ہمنا ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران اس نے اپنا سر اذہان کے تھوڑا سا نزدیک کر لیا۔ اس کے بعد اذہان کی شرٹ کے بٹن میں جا کر پھنس گئے۔ ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس نے اذہان سے دور ہٹنے کی کوشش کی، لیکن توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بال ابھی بھی اذہان کی شرٹ میں ہی الجھے ہوئے تھے، جبکہ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس کا شرم کے مارے بہت برا حال تھا اور گال لال انگارہ ہو گئے تھے۔ اذہان نے انتہائی دلچسپی سے یہ حسین منظر دیکھا۔ وہ لڑکی اس کے بے حد نزدیک موجود تھی اور مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس عورت پر پورا حق رکھتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اذہان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ ہمنا کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گستاخی کرے گا، لیکن اذہان نے پیار سے اس کے بال اپنی شرٹ کے بٹن سے نکالے اور اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ "چلو اب باقی کے بٹن کھولو۔" یہ حکم ہمنا کو بری طرح سے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ بار بار اس کے چوڑے سینے سے نظریں چرا رہی تھی اور وہاں پر موجود بال اسے بری طرح سے بے چین کر رہے تھے۔
اسے شخص سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ بس اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جیسے ہی اس نے سارے بٹن کھلوائے، اذہان نے اسے نیا حکم جاری کیا۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذہان اطمینان سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کا لاک لگانے لگا۔ اس نے شرٹ اتار کر دور بیڈ پر اچھالی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ اگر ہمنا اسے اپنے قدموں پر چلتا ہوا دیکھ لیتی تو گش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ اذہان سچ مچ میں کوئی معذور شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ اپنے چچا جان سے بدلہ لے سکے، جس نے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کے بابا کی جان لی تھی۔ اذہان نے جان بوجھ کر اپنی معذوری کا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ اس کے دشمن اسے معذور سمجھ کر اسے کمزور تصور کریں اور دوبارہ سے اس پر حملہ کریں، تاکہ وہ ان سب کو جہنم میں واصل کر سکے۔ جہاں تک وحید صاحب کا سوال تھا، جو کہ ان کے گھر میں پچھلے 3 مہینوں سے ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا، وہ اصل میں اسی کے ہی دشمنوں کا آدمی تھا۔ اس نے اسی وجہ سے ہی اپنی سوتیلی بیٹی کو اس جہنم میں دھکیلا تھا تاکہ وہ اسے اذہان کے خلاف استعمال کر سکے۔ دوسری طرف اذہان بہت پہلے ہی ہمنا کو دل دے بیٹھا تھا۔ تب ہمنا کا پہلا ٹرپ تھا۔ ماہین بیگم نے اسے مری جانے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ وہ لوگ رات کے وقت سٹے نہیں کر رہے تھے۔ وہاں پر اذہان نے پہلی بار ہمنا کو دیکھا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ 16 سال کی چھوٹی سی لڑکی اسے بے حد حسین لگی تھی۔ تبھی اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ لٹل گرل، مجھے تمہارے 18 سال کے ہونے کی جلدی ہے، بس تم جلدی سے بالغ ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر ایک پرسکون زندگی کی شروعات کروں۔ اس نے ہمنا کے بارے میں ہر چیز پتہ لگا لی تھی اور ابھی ہمنا کے سوتیلے باپ کو بیٹی کی نکاح کے بدلے ایک بھاری رقم کی پیشکش کرنا، یہ سب کچھ اس کے پلان کا حصہ تھا، اور اس میں دادی جان اپنے پوتے کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی، اور دستک کی آواز بہت ہی دھیمی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ آنے والی شخصیت لازماً ہمنا بیگم ہی ہوں گی۔ اس نے دروازہ کھولا اور خود ویل چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہمنا جب اندر داخل ہوئی تو فریش حالت میں دیکھ کر بکھلا گئی۔ آپ؟ ہمنا بولتے بولتے رک گئی اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، اذہان نے اسے مختصراً جواب دیا۔ وہ یہاں پر آنے سے پہلے میں کالج میں پڑھتی تھی۔ کیا میں دوبارہ سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کر سکتی ہوں؟ آپ فکر مت کریں، میں کالج جا کر پڑھائی نہیں کروں گی، بس گھر پر ہی بیٹھ کر پڑھ لیا کروں گی، اور صرف پیپر دینے کے لیے ہی کالج جاؤں گی۔ میں نے اپنی میڈم سے بات کر لی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ تم نے اپنی میڈم سے کیسے بات کی؟ ہمنا نے فوراً سے جواب دیا۔ میرے پاس موبائل ہے۔ اذہان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے ہمنا سے اس کا پرانا موبائل لیا اور بدلے میں اسے آئی فون 17 دے دیا۔ ہمنا کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح چہکتے ہوئے بولی، کیا یہ واقعی میرے لیے ہے؟ اذہان ایک سرسری سی نظر اس کے حیران چہرے پر ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، اگر دوبارہ تم نے مجھ سے یہی سوال کیا تو میں یہ موبائل واپس لے لوں گا۔ یہ سن کر وہ مکمل طور پر چپ ہو گئی۔ تمہارے پاس کوئی پرنٹڈ ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے؟ جب بھی دیکھو پلین کلر کے ہی کپڑوں میں ہوتی ہو۔ اذہان نے کوت بھری نظروں سے اس کے سادہ پلین کپڑوں پر ڈالی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ہمیشہ اسی طرح کے ہی کپڑے پہنتی ہوں؟ ہمنا نے پھر سے معصومیت سے سوال کیا تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ ایک تو تم باتیں بہت جلدی بھول جاتی ہو۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ مجھے بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں، اور مجھے زیادہ سوال جواب بھی مت کیا کرو۔ جو کہوں خاموشی سے مان لیا کرو۔ اور ہاں، کچھ اور باتیں بھی تم سے کرنی تھی۔ آج کے بعد تمہارا اپنے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے سوتیلے باپ کو تو تم مکمل طور پر بھول جاؤ۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں اس کے ساتھ ملتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے دیکھا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اور جہاں تک تمہاری ماں کا سوال ہے تو تم ان سے بھی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ میں تمہیں پرمیشن نہیں دے دیتا۔ کیا آپ مجھے یہاں پر قید کر رہے ہیں؟ ہمنا کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ وہ اب اس آدمی کی پابندیوں سے بہت زیادہ تنگ آنے لگی تھی۔
جو جب بھی بات کرتا تھا اس پر حکم ہی چلاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس شخص نے نارمل انداز میں بات کرنا سیکھا ہی نہیں۔ تم یہی سمجھ لو کہ میں تمہیں یہاں پر قید کر رہا ہوں۔ تمہیں آزادی تو ہوگی لیکن وہ بھی میری مرضی کے مطابق۔ فی الحال جلدی سے یہ کارڈ لو اور ملازمہ کے ساتھ جا کر اپنے لیے ڈھنگ کے کپڑے لو۔ اس نے اپنا بلیک کارڈ ہمنا کے حوالے کیا تو وہ آنکھیں پھیلا کر اسے گھورنے لگی۔ یہ تو ان لمیٹڈ ہمنا بیگم، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ شاپنگ کریں۔ خبردار جو تم نے یہ معمولی سے اور پلین کلر کے کپڑے خریدے، مجھے تم اچھے برانڈڈ ڈریسز میں چاہیے ہو۔ اب تم سردار اذہان الوی کی بیوی ہو، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کے دماغ پر ہلکا سا انگلی سے دباؤ ڈالتا ہوا بولا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر وہ ایک ملازمہ کے ساتھ شاپنگ مال گئی۔ جانے سے پہلے اس نے دادی جان سے بھی اجازت مانگی۔ کلثوم بیگم جو کہ شروع میں اس سے بہت سخت لہجے میں بات کر رہی تھی اور اس کے بعد وحید کے سامنے بھی اس سے غصے سے پیش آ رہی تھی، اب ان کا لہجہ بہت حد تک چینج ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ شفیق انداز میں ہمنا کو ہدایت کر رہی تھی اور اسے دعائیں دے رہی تھی کہ خیر سے واپس آؤ۔ ہمنا گاڑی میں بیٹھے اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی، یا اللہ یہ لوگ کتنے عجیب ہیں۔ دادی پہلے مجھے کھا جانے کے لیے تیار تھی اور اب وہ اتنی اچھی بن گئی ہیں، اور ان کا پوتا وہ تو شروع سے ہی ویسے کا ویسا ہے، کھڑوس کہیں کا۔ ابھی یہ ویل چیئر پر ہے اور اس کا یہ حال ہے، اس کے بغیر نہ جانے اس نے لوگوں کو کتنا پریشان کیا ہوگا۔ شاپنگ مال میں جانے کے بعد اس نے جان بوجھ کر ڈھیر سارے برانڈڈ ڈریسز لیے تھے۔ جب وہ شاپنگ کر کے واپس آئی تو اذہان نے سرسری سی نظر کپڑوں پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا لیکن اس نے کوئی تعریف نہیں کی۔ تم نے کیا یہی ڈریسز لیے ہیں؟ مجھے لگ رہا تھا کہ تم پوری دکان خرید لو گی۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ ہمنا نے فوراً سے معصومیت سے جواب دیا، آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس کارڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور میں جتنے چاہے کپڑے خرید سکتی ہوں۔ وہ اس کی چالاکی پر اسے گھور کر رہ گیا۔ ہمنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہاں پر اس کے پاس حد سے زیادہ وقت ہوتا تھا، کام کرنے کے لیے ملازمائیں موجود تھیں۔ اس کی ڈیوٹی صرف اور صرف اذہان کا خیال رکھنا تھا، لیکن اذہان زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا اور اسے اس وقت کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تب یا تو وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہتی یا پھر کچن میں کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتی، پھر وہ اور دادی جان دونوں مزے لے لے کر کھاتے۔ یہاں پر آ کر اس کی زندگی بہت حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ اب کوئی بھی اسے تانے دینے والا نہیں تھا سوائے اذہان صاحب کے، جو ہر وقت ہی اسے روسٹ کرنے میں لگے رہتے۔ اسے اذہان کی کچھ سرگرمیاں مشکوک بھی لگتی تھیں۔ ایک دن اس نے لان میں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی تھی کہ وہ اذہان ہی ہے، لیکن اس آدمی کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ دبے پاؤں جب وہ لان میں پہنچی تو اذہان تھوڑے ہی فاصلے پر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تو ہمنا گڑبڑاتے ہوئے بولی، وہ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ یہاں پر کھڑے ہیں، مجھے لگا کہ آپ ایک دم سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا، میں تو کافی دیر سے اس ویل چیئر پر ہی بیٹھا ہوا ہوں، لگتا ہے کہ تم نے بھوت دیکھ لیا ہے۔ ویسے بھی حویلی میں بہت سے بھوت پریت رہتے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ہمنا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ جلدی سے اذہان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، پھر لگتا ہے کہ ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ تم اکیلی چلی جاؤ، مجھے ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر مزید بیٹھنا ہے۔ اذہان نے اس کے چہرے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اکیلے اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ اذہان کے انکار کے باوجود بھی اس کی ویل چیئر چلانے لگی کہ اذہان نے زور سے زمین پر اپنا پاؤں رکھ کر ویل چیئر روک دی۔ ہمنا بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اذہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یاد کرواتے ہوئے بولا، میں نے سمجھایا بھی تھا کہ بحث نہیں کرنی میرے ساتھ، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، دوبارہ تم مجھے یہاں پر نظر مت آؤ اور میرے آنے سے پہلے سو جانا۔ یہ کہہ کر اس نے ویل چیئر موڑی تو ہمنا بھاگتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اذہان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس نے ماہین بیگم کو کال کی، لیکن دوسری طرف ماہین بیگم کی بجائے
اس کے سوتیلے باپ نے کال اٹھائی۔ وہ ہمنا کی آواز سنتے ہی بھڑک اٹھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں پر جا کر مجھ سے رابطے میں رہنا اور مجھے پل پل کی خبر دینا، لیکن تم نے تو جا کر اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔ پھر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ تمہاری اس لاپرواہی سے تمہاری ماں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ سن کر وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے بولی، آپ پلیز میری امی کو کچھ بھی مت کہیے گا، آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا گئی، جبکہ دوسری جانب وحید صاحب پرسکون ہو گئے، اور پھر وہ ہمنا کو ساری بات سمجھانے لگے۔ تم نے بلو کلر کی فائل میرے پاس لانی ہے۔ انہوں نے ہمنا کو فائل کا نمبر بتایا اور اس کے ساتھ ہی ساری ڈیٹیلز بھی دی۔ ہمنا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا انہوں نے اسے یہاں پر جاسوس بنا کر بھیجا تھا؟ اور اگر اس کی جاسوسی کے بارے میں اذہان کو پتہ چل جاتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح لرز اٹھی، کیونکہ اذہان نے اسے پہلے ہی دن یہ بات سختی سے سمجھا دی تھی کہ مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے، اور جو ایک بار مجھے دھوکہ دے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور سزا کے طور پر اس کی سانسیں اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ تو میری جان، مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی مت سوچنا، ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ یہ ساری باتیں ان کے درمیان بہت ہی ڈیٹیل سے ہوئی تھیں۔ ہمنا تب اس کی دسترس میں موجود تھی اور بری طرح سے کانپ رہی تھی، لیکن آج اپنے سوتیلے باپ کی وجہ سے اور اپنی ماں کی زندگی بچانے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب اذہان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ محترمہ اطمینان سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہمنا کا موبائل اٹھایا اور ڈیلیٹڈ ہسٹری کو چیک کرنے لگا۔ ہمنا نے اپنی ماں کے نمبر پر کال کی ہوئی تھی۔ اذہان کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے۔ اس نے جب کال کی ریکارڈنگ نکالی تو ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ دراصل جس فائل کا وحید صاحب ہمنا سے مطالبہ کر رہے تھے، اس فائل میں اذہان نے اپنے چچا کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے اس کے چچا جان بھی پاکستان نہیں آ پا رہے تھے، کیونکہ اذہان نے انہیں صاف الفاظ سے سمجھا دیا تھا کہ اگر آپ مجھے دوبارہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں مل گئے تو میں آپ سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کے چچا جان کے پاس واپس آنے کی صرف 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو اذہان مر جاتا یا پھر وہ ثبوت ہی مٹ جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو تو جان سے مار دیا تھا لیکن اپنے بھتیجے کو نہیں مار سکے تھے۔ ان دنوں اذہان ابراڈ میں تھا۔ اپنے باپ کی موت پر وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی پاکستان لوٹ کر نہیں جائے گا۔ لیکن پھر جب بعد میں اسے اپنے خاص ملازم سے پتہ چلا کہ اس کے باپ کو جان سے مارنے والا اس کا چچا ہے، تو اس کا غصے کے مارے خون کھول اٹھا۔ وہ پاکستان صرف اس لیے آیا تھا تاکہ بدلہ لے سکے، اور سرداری بھی اس نے اسی وجہ سے ہی سنبھالی تھی، تاکہ اپنے چچا کو بتا سکے کہ وہ اپنے باپ جیسا ہی بااثر اور مضبوط شخص ہے جسے آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا۔ پہلے ہی دن پاکستان میں آ کر اس نے اپنے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دھمکی دی تھی، آپ میرے چنگل سے بچ نہیں سکتے، جلد یا بد دیر آپ کو بھی انہی چیزوں سے گزرنا ہوگا جس میں سے آپ نے میرے باپ کو گزارا تھا۔ یہ سن کر اس کے چچا جان اگلے ہی دن پاکستان سے فرار ہو گئے۔ اس کے بابا کے مرنے کے بعد ساری جائیداد آٹومیٹکلی اس کے نام منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اس کے چچا نے کئی بار اس پر قاتلانہ حملے کروا کر اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار ہی بچ جاتا۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس سارے ڈرامے کو ختم کر دے گا۔ ہمنا نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب اذہان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے بیٹھی۔ ہائے اللہ، جنگ شروع ہو گئی ہے کیا؟ یہ سن کر اذہان نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچے۔ وہ اس وقت اس کے بے انتہا نزدیک تھا اور گھٹنوں کے سہارے پر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اگر ہمنا اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو فوراً ہی سمجھ جاتی، لیکن وہ اسے اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر بری طرح سے بکھلا گئی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے بے چین ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اس طرح سے تم مجھے خود سے دور کر کے صرف اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو انکار کرتی ہیں انہیں کس قدر شدید گناہ ملتا ہے۔
اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھما رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ہمنا کے بالوں کو سمیٹ کر اس کے دائیں کندھے پر رکھا۔ اس کی گردن پر انگلیاں چلاتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں کسی سے بھی رابطہ نہیں کرو گی، تو پھر تم نے اپنے گھر والوں سے بات کیوں کی؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ ہمنا چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بس اپنی امی کی یاد آ رہی تھی، میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسے یوں بچوں کی طرح بلکتا ہوا دیکھ کر اذہان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے کونیوں کے بل بیڈ پر لیٹ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہاری اپنی امی سے بات ہو گئی ہے؟ سن کر ہمنا نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص سے جھوٹ بول کر وہ صرف اپنے لیے مصیبت کو آواز دے رہی ہے۔ اذہان اس کے جھوٹ پر دل کھول کر مسکرا دیا۔ اسے اس لڑکی پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ اس کی معصومیت اور بے وقوفی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے دنیا میں بے تحاشا کم عقل لوگ دیکھے تھے، لیکن ہمنا کا اپنا ہی لیول تھا۔ تمہاری امی کیا کہہ رہی تھی تمہیں؟ اذہان نے یہ کہہ کر اس کی بازو کھینچی اور اسے اپنے سینے کے اوپر لٹا دیا۔ اس دوران وہ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ امی کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، وہ بس صرف اتنا بول رہی تھیں کہ میں آپ کا اور اپنا بہت خیال رکھوں۔ ہمنا نے اتنی آہستہ آواز میں بولا کہ اذہان کے لیے سننا مشکل ہو گیا۔ تو کیا پھر تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی؟ اذہان کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ ہمنا نے بخلاتے ہوئے فوراً سے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر اسے اپنی بازوں میں پکڑ چکا تھا۔ ہمنا جو کہ سوچ رہی تھی کہ وہ وہاں سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو جائے گی، اذہان کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اب اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اذہان نے اسے اپنی بازوں میں بھر لیا اور چلتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمنا کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آپ تو معذور تھے، آپ تو چل نہیں سکتے تھے، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمنا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں نے تمہیں کب کہا کہ میں معذور ہوں؟ لیکن آپ تو ویل چیئر کا استعمال کرتے تھے، اور دادی جان بھی یہی کہہ رہی تھی۔ تم دادی جان کی باتوں پر یقین نہ کیا کرو، ان کو تو بھولنے کی عادت ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا سنجیدگی سے بولا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں، مجھے آپ کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمنا نے امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اور وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی، لیکن وہ ایک بار پھر سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، واپسی کے سارے راستے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اب تمہارا ہر راستہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑ کر جنونی انداز میں بولتا اسے اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو پہلے ہی صدمے کی وجہ سے سنبھل نہیں پائی تھی، اب اس کے اس انداز پر اپنے ہوش و حواس میں نہ رہ سکی اور اس کی بانسوں میں جھول گئی۔ اذہان نے ایک اور گہری سانس خارج کی۔ یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ کمزور نکلی۔ وہ اسے اپنی بازوں میں بھر کر پھر سے بیڈ کی طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے محترمہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ اذہان نے بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور اسے یقین تھا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب یہی لڑکی ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے۔ آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا؟ آپ کو یہ سب کچھ کر کے کیا ملا؟ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ یہ سن کر اذہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے بولا، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تم پر احسان کیا ہے۔ آپ نے مجھے ایک اور جہنم میں دھکیل دیا ہے، جہاں پر میری حیثیت صرف آپ کی ملازمہ کی ہے۔ آپ مجھے بے وقوف بنا کر میرے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اب آپ اپنی حقیقت آشکار کر کے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا میں صرف اسی قابل ہوں؟ ہمنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ اذہان نے گہری سانس خارج کی اور اسے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح سے اس کے باپ کو اس سے چھینا گیا تھا، اور اب وہ لوگ اسے بھی جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سب کو ختم کرنا چاہتا ہے
اور اس کے لیے اسے ہمنا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمنا کو اس کے سوتیلے باپ کی حقیقت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ اس کے چچا کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے، اور ہمنا سے نکاح کرنے کا جہاں تک سوال تھا تو یہ سب اس نے بدلہ لینے کے لیے یا ہمنا کو استعمال کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اسی محبت کی وجہ سے ہی اس نے یہ نکاح کیا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں ہمنا کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو۔ وہ اسے اپنی دسترس میں رکھ کر اپنے انتہائی قریب رکھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا کی مدد مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر ہمنا کو کسی نہ کسی حد تک تو حقیقت کا پتہ چل ہی گیا تھا، لیکن اب اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اسے جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ مل کر اذہان کو بے وقوف بنانے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ اذہان کے کہے کے مطابق ہی اس نے اگلی ہی صبح اذہان کے سامنے ہی اپنے چچا کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ فائل تو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے، اس نے ہر جگہ پر تلاش کی ہے۔ وہی صاحب یکدم ہی بھڑک اٹھے۔ کمرے میں موجود ساری چیزوں کو انہوں نے ٹھوکر مار کر توڑ دیا۔ ان کے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ اذہان الوی کو ہی جان سے ختم کر دے۔ جب اس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمنا سے کہا تو ہمنا کو اذہان کی باتوں پر 100% یقین ہو گیا۔ تب تو اس نے اپنے سوتیلے باپ کے سامنے ڈرنے گھبرانے کی ایکٹنگ کی اور صاف انکار کر دیا، لیکن پھر جب اس کے باپ نے اسے ماہین صاحبہ کے حوالے سے دھمکایا تو وہ ان کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی۔ دوسری طرف دادی جان کو بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ تھا، لیکن یوں اپنے پوتے کی موت کا اعلان کرنا یہ سب کچھ ان کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اذہان نے انہیں سمجھا دیا تھا۔ 2 ہی دنوں کے بعد ہمنا نے وحید صاحب کو کال کر کے انہیں اذہان کی موت کی خبر دے دی، اور اس کے ساتھ ہی نیوز چینل پر بھی اذہان کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ شخص جو کہ کچھ سال پہلے تک ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا اور سردار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا، چند مہینے پہلے ہی وہ ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا، اور پھر اچانک اس کی موت ہو گئی۔ ہر نیوز چینل پر صرف اسی بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ ہمنا جو کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی یہ خبریں سن رہی تھی، اس کا دل بار بار کھول رہا تھا۔ اذہان بھی اطمینان سے اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا۔ تم تو یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں واقعی مر گیا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ بے ساختہ ہمنا کے منہ سے پھسلا تو وہ گہرے انداز سے مسکرا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ جیسے انسان سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ ہمنا نے یہ سن کر اس سے نگاہیں چرائیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اب اسے اس شخص کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن لگتا تھا۔ دوسری طرف اذہان کے چچا کو بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کے جنازے کے لیے حویلی واپس آئے تھے، کیونکہ اتنا تو انہیں اندازہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو منا لیں گے اور ان کی ماں کبھی بھی ان کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گی۔ لیکن جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سامنے اذہان کو پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر انہیں ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ارے چچا جان، آئیے، رک کیوں گئے ہیں؟ میں برسوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آپ کے ساتھ وہ سارے حساب کتاب برابر کر سکوں، اور آج میرا وہ مصرع بھی کہنے کا بہت دل کر رہا ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ جب ہمنا نے اسے اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شخص کبھی بھی اس طرح سے کھل کر نہیں ہنستا تھا۔ اکرام صاحب کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہے تھے، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف وحید صاحب جو کہ اسی وقت ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے نظر بچا کر فوراً سے اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ چکے تھے۔ اذہان نے جب ہمنا کو وہاں پر موجود پایا تو اس کا دل کیا کہ وہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس نے اس عورت کو سختی سے سمجھایا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے نیچے نہیں آنا، اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے، لیکن ہمنا اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے آ گئی تھی، اور اب اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی مشکل میں پھنسا چکی تھی۔ دیکھو اذہان بچے، اگر تمہیں اپنی محبت پیاری ہے اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے باپ کی طرح تمہاری بیوی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ اذہان کے چچا نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ ان کا گھور کر رہ گیا۔ آپ یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو آخری بار الوداع کہہ دو۔ وحید صاحب جب دوسری جانب سے بولے، ہمنا ان کے شکنجے میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی اور خود کو ان سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا اور اذہان کے لیے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا پلان ہمنا کی بے وقوفی کی وجہ سے چوپٹ ہو گیا تھا۔ اسی وقت ہی ہوا میں فائر ہوئی۔ ایک گولی وحید صاحب کے کندھے پر جا کر لگی۔ پسٹل ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ پولیس وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ اذہان نے جب اپنے جگری دوست حماد کو اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یار شکر ہے کہ تو نے ٹھیک وقت پر انٹری ماری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمنا کو غصے سے گھورا اور آنکھوں سے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج وہ بال بال بچی تھی۔ اذہان کو ثبوت پیش کرنے میں اور باقی ساری کارروائی کرنے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ اس کا چچا پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ اس کے چچا نے اپنی صفائی کے لیے وکیل ہائر کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اذہان نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں اور اس کے پاس وہ ملازم گواہ بھی موجود تھا جس نے اسے اس کے چچا کے اس کالے عمل کے بارے میں بتایا تھا۔ سب ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی میں عدالت نے اکرام صاحب کو عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنائی تھی، اور یہ سزا اذہان کے مطابق ان کے لیے بہترین تھی۔ اذہان نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی بار میں مر جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا چچا گھٹ گھٹ کر مرے۔ جب وہ واپس حویلی میں آیا تو اس کی دادی جان آنسو بہا رہی تھی۔ ہمنا ان کے پہلو میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہمنا کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے دادی جان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دادی کے لیے یہ سہنا مشکل ہے کیونکہ اکرام صاحب ان کی سگی اولاد تھے، مگر وہ اپنے ایک بچے کے لیے دوسرے بچے کو معاف کر کے پہلے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی۔ ماہین بیگم بھی اذہان کے بلانے پر حویلی آ گئی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ برسوں کے بعد انہیں سکون کی نیند آئی تھی۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ہمنا جو کہ نوٹ کر رہی تھی کہ اذہان مسلسل اسے اگنور کر رہا ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ فوراً سے اذہان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونا بند کرو ہمنا۔ اذہان کو اس کے آنسو الجھن دے رہے تھے اور اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ آئی ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اذہان نے یہ سن کر گہری سانس خارج کی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری اس جذباتی طبیعت کی وجہ سے تم کسی دن خود بھی مشکل میں پھنسو گی اور مجھے بھی مشکل میں پھنساؤ گی۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دے۔ میں نے بھی تو آپ کی بہروپیہ والی غلطی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے بھی تو آپ کو معاف کر دیا تھا۔ اذہان اسے گھور کر رہ گیا۔ او ہیلو میڈم، اگر بہروپیہ نہ بنتا تو تمہیں اتنا اچھا شوہر بھی نہ ملتا۔ ہاں، جو ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے۔ جواب میں ہمنا نے منہ بنایا اور اسے دور ہونے، مگر وہ ایک بار پھر سے اس سے اپنے قریب کر گیا۔ ڈانٹتا اس وجہ سے ہوں کیونکہ میری بیوی کچھ زیادہ ہی ضدی ہے۔ اسے ہر چیز کے بارے میں سمجھانا پڑتا ہے، لیکن اب اگر میری بیوی ضد نہ کرے تو میں اسے پیار سے بھی سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ہمنا نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آگے اس نے پڑھائی بھی کنٹینیو کی تھی اور اس کے باہر جانے کا خواب اذہان نے پورا کیا تھا۔ وہ اس کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔